अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आवर विद मेहर अब्बासी। ना नज़ीर है, ना दलील है, ना वकील है, ना अपील है। गो के इसके ऊपर एक पूरा मोनोलॉग पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर सकता है, वेदर यू प्रो और एंटी दिस स्टेटमेंट। अगर आप इससे अग्री करते हैं, इतफाक़ करते हैं या नहीं इतफाक़ करते, मगर बदकिस्मती से इस मुल्क का एक ही बयानिया बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान। आज नैब के हवाले से भी ख़बरें आईं, हमें ज़राए से पता लगा कि अब अगली पेशी और हेयरिंग तक इश्तिहारी करार पा जाएंगे तमाम तर बच्चे जो नहीं आ रहे, दोनों साहबजादे वज़ीर आज़म के और उनकी साहबजादी भी। ये भी कहा गया कि शायद अरेस्ट भी किया जा सकता है अपॉन अराइवल। बहरहाल बच्चे जो हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं, ये अनुशा रहमान साहिबा का कहना है। अब इंसाफ के ऊपर भी अपनी डिबेट हो सकती है, मगर इन द मीन टाइम जिस इदारे ने इंसाफ डिस्पेंस करना है अभी और एहतसाब करना है अभी, वो नैब का इदारा है। नैब के चेयरमैन के हवाले से भी एक कॉन्ट्रोवर्सी मुल्क के अंदर छिड़ी हुई है। नैब के चेयरमैन की तकर्री के हवाले से पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान मुशावरत होनी है, जिस तरह कानून कहता है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और लीडर ऑफ द हाउस। मगर तहरीक इंसाफ एज़ ऑलवेज़ इनकारी है इस प्रोसेस से। अब मैं ना मानूँ से एक स्टेप बढ़ के बॉयकॉट का भी कह दिया है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। गो के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब ये कह चुके हैं कि वो चाहते हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि PTI अपने नाम फॉरवर्ड करे या अपने नाम प्रपोज करे। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊपर पिछले हफ्ते तक जो जंग छिड़ी हुई थी अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का, लगता है कि वंस अगेन तहरीक इंसाफ की अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके नज़र उनका पूरा ये प्रोसेस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तब्दील कराने का भी हो चुका है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। शैला रज़ा साहिबा डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। मेंबर कौमी असम्बली राना अफजल साहब हमारा साथ दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अली साहब बताइएगा कि ये मसला क्या है, ये मैं ना मानूँ का ये एक पूरा एक सिलसिला जो है हर चीज़ के ऊपर। अब एक कानून है पहले से बना हुआ है, उसके तहत आपसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह भी रहे हैं कि वो आपसे नाम मांग रहे हैं। आपने आज बॉयकॉट भी करना है, कल शोर भी मचाना है, परसों रोना भी है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जो लीगल इम्प्लिकेशंस हैं इसकी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका एक सूरत हाल है, उस ज़माने में ये बात शायद ठीक थी कि जब आपका एक जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहूमा और मियाँ साहब जो वज़ीर आज़म थे, या जब उनका दोनों का चलता था, 2 पार्टी सिस्टम बहुत हद तक आ चुका था। इस वक्त अगर आप देखें 2 पार्टी सिस्टम सॉर्ट ऑफ 3 पार्टी सिस्टम में या वो चेंज हो रहा है। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ अपोजिशन लीडर, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन वो इस वक्त पूरी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है। और अब उसमें देखें तहरीक इंसाफ आपकी वो जमात है जो तीसरे नंबर पर सीट के लिहाज से है, लेकिन दूसरे नंबर पर वोट के लिहाज से पूरे मुल्क में, और 80 लाख वोट 80 लाख वोट लेके आए हैं। लेकिन हमारे वोट में दूसरी पार्टी के वोट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या है? देखें, मियाँ साहब की बेसिकली अपर पंजाब से बड़ा वोट वो चंक लेके आ गए। बीबी साहिबा की जमात पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से लेके आ गई। तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जगहों से, कि कराची से 8-8.5 लाख वोट निकाला हमने, खैबर से भी निकाला, पंजाब से भी निकाला, तो हमारी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है पूरे पाकिस्तान की। अगर आप देखें उस वोट के लिहाज से, तो हमें इसमें मुकम्मल इग्नोर किया गया। और इस तरीके देखें, वो तो कह रहे हैं उन्होंने आपसे बात की, आप चाहते क्या हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें जो वो कह रहे हैं ना, शुरू में जो उन्होंने कहा था कि कोई शीरीन मज़ारी साहिबा और शफकत महमूद भाई और उन लोगों से रब्ता किया था, लेकिन हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब हमारे पार्लिमानी लीडर और हमारे लीडर हैं, उनसे प्रॉपर एक तरीके से बात होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ सियासत में ऐसा नहीं है कि हमने कोई दरवाज़ा बंद कर दिया है। हम कहना ये चाहते हैं कि भाई आपने हमसे प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की। ये तो वो एक किस तरह है कि बाय द वे आप जा रहे हो ना, तो कोई बैठा हो उसको कहीं यार आप पीपल्स पार्टी के ऊपर अब कायद तलाब जो 4 साल आपने जिसे माना है उसके ऊपर यकीन नहीं है, उस पर एतमाद नहीं है। अभी बीबी बैठी हैं, डिप्टी स्पीकर साहबा मोहतरमा बैठी हैं, उनको शायद बुरा लगेगा, लेकिन एक अर्ज में कर दूं। देखें, मुक्का की भी एक हद होती है। ये जो अभी क्लॉज 203 और ये जो ख़त्म नबूवत वाला इशू उठा है, उस पर जब अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, तो उस पर खुर्शीद शाह साहब उस वक्त बजट स्पीच कर रहे थे, पेट्रोलियम प्राइसेस पे स्पीच कर दी, तो उन पर हम कैसे ट्रस्ट करें? अच्छा, आपको लगता है नुमाइंदगी नहीं है। शैला बीबी, मुझे एक बात बताइएगा, ये इतना ज़रूरी और इम्पोर्टेंट और कलीदी क्रूशल मरहला है, क्या बात है कि 4 सालों के अंदर आप वो ट्रस्ट और एतमाद गाना नहीं कर सके अपोजिशन का? देखिए, अब अली मोहम्मद साहब बुरा मानेंगे, लेकिन मसला ये है
کہ ان کا جو وہ غبارہ تھا جس میں یہ ہوا بھر رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر تبدیل ہونا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے جیسے کہ اکثر کام کرتے ہیں، وہ پھول بھی نہیں پایا یا ساجے کی ہنڈیا کے نیچے آگ ہی نہیں جل پائی اور اس میں مسالہ بس ڈل گیا۔ تو ایم کیو ایم کے بھی اگر سندھ اسمبلی میں ہی دیکھ لیں تو 51 میں شاید 20 لوگ آتے ہیں، اور ان کے بہت سارے اس میں سے آصف حسنین ہیں یا کچھ ہیں وہ پی ایس پی میں جا چکے ہیں اور کچھ آ نہیں رہے، خاموش انہوں نے ایک علیحدگی پاکستان ایم کیو ایم پاکستان سے کر لی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی این اے 4 پہ تو خیر ابھی الیکشن ہوگا، کچھ ممبر وہ ہیں جو ان کے کہنے پہ جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا لیکن ابھی بھی وہ آتے ہیں۔ گلالے صاحبہ کا بھی اپنا اختلاف سامنے آ گیا ہے، تو نمبر گیم بھی پورا نہیں ہے، جماعت اسلامی بھی ساتھ نہیں ہے، دوسری پارٹیز میں تو یہ کہہ چکی the problem is کہ آپ پہ ٹرسٹ ایشو کیوں نہیں ہے؟ یہ بتائیے اس ٹائم کے اوپر تو بھرپور اعتماد ہونا چاہیے تھا کہ پروسیس آگے بڑھے۔ ہاں اب جو ہے نام مانگے گئے، ایم کیو ایم نے نام دے دیا، آپ دونوں ایک سائیڈ آف دا ایک بینچز کے اوپر ہیں on one side of the house، تو پھر بھی اتنا مسئلہ ہے۔ نام دے دیا، اور ایم کیو ایم نے نام دے دیا، انہوں نے یہ آپ نے نہ نام دینا ہے نہ قبول کرنا ہے، یہ میں نے کہا نا شروع میں، جو سپوائلر بھی ہے پھر وہ مرحلے آنے ہیں، بوائکاٹ بھی کرنا ہے، سپوائل بھی کرنا ہے، پھر رونا بھی ہے۔ یہ خبر میں رہنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تو آپ نام دے دیجئے، ہم ہیں ہی خبر، کوئی ایسا ان کو گمان ہے کہ خبر تو ہم ہی ہیں، سر خبر کوئی اور ہے، خبر آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا لیڈر ہے خبر، آپ اپنے اس گمان سے نکل آئے۔ اب رہی بات نہ نظیر ہے، نہ دلیل ہے، نہ وکیل ہے، نہ اپیل ہے، یہ خبر ہے۔ ایک بات یہ کہ اب یہ چیمپئن بن رہے ہیں ختم نبوت کے، اس کے اس کے، جی یہ سب نے ان کو آئیڈینٹیفائی کروایا ہے سب نے کہ جی آپ کہیں دیکھیں اس طرح ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک چیز آئیڈینٹیفائی فلور پہ ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، لیکن جو بیسک ایشو ہیں جو کہ عوام جن کی وجہ سے بہت زیادہ پیسی ہے، وہ پیٹرولیم پرائسز جو کہ 4 روپے، اور الیکٹریکل جو بل ہیں اس میں پر یونٹ 3.90 روپے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو اضافہ ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ کہ نہیں یہ کیسے بڑی بات ہے جی؟ آپ ابھی نواز شریف صاحب آپ آج بھی کہہ رہے ہیں سب سے بڑی بات اس ملک میں ایک ہی ہے، آپ بتاؤ مجھے کیوں نکالا؟ یہ اصل معمہ یہ ہے، پیٹرول کے اندر 4 روپے کسی نے بات ہی نہیں کی، وہ بہت آرام سے یہ کام کر گئے۔ اس سے پہلے ایک ایشو ہوا تھا کہ اچانک جو ہیں وہ ڈالر کی قیمت کو جو ہے وہ ہوا تھا، اس سے بھی عوام کو جس کے پاس 1 لاکھ روپے تھے 3,500 روپے کم ہو گئے تھے بینک کے اندر، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں، اور جہاں تک بات ہے ہم نے اس ملک میں آئین دیا ہے، آئین کو دوبارہ مجھے پہلی دفعہ یہ ڈر لگتا ہے پوچھنے میں رانا صاحب، پہلی دفعہ کہ مقصد اور عزائم کیا ہیں ابھی نواز شریف صاحب کے، جب وہ کہتے ہیں ایک بھری محفل میں کوٹ ان کوٹ جو بھی کروں گا ساتھ دو گے، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا۔ آج مجھے پہلی دفعہ ڈر لگ رہا ہے کہ کیوں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ 71 یاد دلاتے ہیں، پھر وہ آؤٹ آف کانٹیکس حوالے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو بھی کروں گا کیا ساتھ دو گے، کیا کروں گا مزید اور کیا کروں گا؟ سویلین سپرمیسی کے لیے کام کریں گے۔ اوکے، سویلین آگے جا کے کریں گے، جب بھی کریں گے، جو بھی کریں گے سویلین سپرمیسی کے لیے کریں گے۔ اور جو انہوں نے جو بھی حوالے دیے ہیں، ایک ہی حوالہ ہے کہ پاکستان بھی دنیا کی 4 سال سویلین سپریمیسی کو پورا کرنے میں آپ ناکام رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش، جمہوریت کا کیس لڑنے کی کوشش، اور سویلین سپریمیسی، دیکھیں کیونکہ آج یہ تینوں مقدمات لڑ رہے ہیں نا۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک ایڈمیشن کر لیتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے چیلنجز تھے ہم ان ساروں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکے جتنے چیلنجز تھے۔ بہت سارے چیلنجز میں ہم نے بہت اچھا کام کیا، کچھ چیلنجز میں نہیں کر سکے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو وہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ مگر سر جب آپ کہتے ہیں آپ کے لیڈر کہ آپ نے کہ وہ فیصلہ اصل نہیں تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ اصل نہیں تھا، اصل فیصلہ آپ کا ہے جو آپ نے NA 120 میں دیا،
There's a problem, sir. There's a problem. میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ اپنی خدمت کر رہے ہیں یا اس ملک کی خدمت؟ آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اصل نہیں تھا، جبکہ 2012 میں آپ کہتے تھے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ آخری فیصلہ ہے، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے، ہم قاعدہ اصول و ضوابط کے تحت چلیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، دکھا دوں یا نہیں ضرورت؟ یاد ہے؟ ضرورت نہیں، مجھے یاد ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہو ماننا پڑتا ہے، اصل نہیں ہے، لیکن وہ اس کو یہ کہیں کہ وہ درست تھا، یہ ضروری نہیں ہے. تسلیم نہیں کر رہے نا. ہم نے مان لیا. 2012 میں کہہ رہے تھے اسی نواز شریف نے کرسی چھوڑ دی، اس نے کہا یہ لے میں نے کرسی خالی کر دی، السلام علیکم سپریم کورٹ آپ کی بات مان لی، لیکن آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے درست نہیں کیا، یہ درست نہیں تھا، یہ درست نہیں تھا. آج آپ کے ٹیکس لائرز کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ٹیکس لائرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹیکس لاز اس طرح سے اپلائی نہیں ہوتے. ہم ڈکشنری بھی اب ساتھ لے کے جائیں گے اور ٹیکس کی کتاب بھی ساتھ لے کے جائیں گے. بھٹو کا فیصلہ. ورلڈ بینک کے ڈائریکٹرز کیا کہہ رہے ہیں یہ پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ملیں گے اسحاق ڈار سے، ہمارے رولز نہیں الاؤ کرتے، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، مگر وہ پھر بھی فائنانس منسٹر رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے بڑے گلوبل جرنلسٹ ہاؤسز کیا کہہ رہے ہیں؟ کل واشنگٹن پوسٹ نے کیا شاید سرخی لگائی ہے، ڈسگریس پرائم منسٹر ٹو لیڈ ہز پارٹی اگین. یہ وہی لوگ ہیں جو مودی کو ویزا نہیں دے رہے تھے، آج اس کے لیے ریڈ کارپٹ لے کر رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، اور آج جب اتنی سنگین ہمیں مسائل کا سامنا ہے اور بہت بڑے ایشوز ہیں انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی، آئی فیل ہم اپنے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں اس کریٹڈ وار کے اندر. ہے سول ملٹری ایشو ہے ملک کا، مگر سر ایٹ اے ٹائم لائک دس ہم اس کو اتنا ہائپ کر رہے ہیں جب ہمارا اصل توجہ پرائرٹی کہیں اور ہونی چاہیے، وہ ہم نہیں لگا پا رہے. دیکھیں نواز شریف اب باہر ہو گئے، وہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو کس طرح ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نہ ہائپ دیں اس کو، آپ کوریج دیں، نہ ہائپ دیں. ہماری گورنمنٹ کو ہائپ دیں. آپ کو پتہ ہے ادھر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کل ایک امریکی جنرل نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی دہشت گردوں کی مدد کرتی ہے، and there is nobody on this front to fight it right now. It's not a priority. جس طرح انہوں نے کہا پیٹرول 4 روپے، ہمارا فورن منسٹر وہیں پہ ہے اور اس نے اسٹیٹمنٹ بھی دی، کچھ بولے نہیں ابھی تک. دیکھیں یہی ڈائلاگ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کی غلطی کیونکہ آپ کے لوکل منسٹرز کہہ رہے ہیں نو مور، اور وہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے باہر کے لیے بھی اور ادھر کے لیے بھی جو قوتیں ہمیں کہتی ہیں نا مور نو مور، اس کانٹیکسٹ میں نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو سیویلین سپریمیسی کو خدا کے لیے اسٹیبلش ہونے دیں. اچھا ایک وقفہ لے لیں جی، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. سو مسئلہ اس ملک کا یہ کہ ہر کسی کی 1.5 انچ کی مسجد بھی ہے، ہر کسی کا مورل اور ایتھیکل کوڈ اپنا بھی ہے. میاں صاحب جو کل کو کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں، واضح فرق آپ کو دکھانا چاہیں گے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے 2012 میں کیا کہتے تھے. دیکھیں کئی لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں جی کہ یہ سپریم کورٹ کیوں ایسا بار بار کہہ رہی ہے، اور اس کے بارے میں وہ سپریم کورٹ کو غالباً وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ ایسی حکومت کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہراتے جو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتی؟ اور یہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہم ہوں یا موجودہ گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے، میں اگر یہ تو مجھے آرگومنٹ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر اعظم کے آپ کا دوسرا بھی جائے گا، پھر تیسرا آئے گا تو وہ بھی جائے گا. جب تک کہ حکومت جو ہے وہ آرڈرز کو کمپلائی نہیں کرتی، ان حکم کو نہیں تسلیم کرتی، مانتی نہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، چاہے 10 وزیر اعظم یا 10 لوگ جانے چاہیے. آج ہر برطرف ہونے والے وزیر اعظم کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں ایک نہیں چاہے 10 بھی جاتے ہیں تو جائیں، کیوں نہیں مان رہی، تسلیم کرے جو بھی ہے. اس سے پہلے ایک بھری محفل میں ایک مجمع میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے تسلیم کریں اسے، اور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، یہاں حیوان نہیں رہتے. دیکھیے وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. رانا صاحب مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیں جو آرٹیکل 62-63 کی بات ہے نا، اٹس ناٹ آرٹیکل 62. وہی ادارہ ہے، وہی سپریم کورٹ ہے، اس کا وہی وقار ہے، اس کی وہی عزت ہے، اس کے وہی فیصلے ہیں. آپ کے خلاف جائیں تو مسئلہ ہے. دیکھیں ہماری پارٹی کو، مجھے، جمہوریت کو خطرہ پڑ جاتا ہے. ہم سب کو اس فیصلے کی بڑی تکلیف ہے. ان کو بھی تکلیف تھی سر. کیوں ہے؟ ان کو بھی ہے. وہ تکلیف کیوں ہے؟ دیکھیں وہ تکلیف کیوں ہے کہ دس واز فار بگر تھنگس لائک ایڈلٹری، لائک بگ تھیفٹ. یہ اس لیے نہیں تھا کہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی. It was for bigger things. وہ لوگ جو ہیں وہ سارے پارسا ہیں. ہم لوگ بیٹے کی تنخواہ، اور آپ کے ٹیکس لائرز کہہ رہے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے. آپ کے سابقہ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹس، لیگل فٹرنیٹی نے شروع کیا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے.
جو کہ ان کی ہم نے تو بعد میں بات کرنی پارسا اس کے اوپر بھی آپ لوگ سر سیاست کرتے ہیں. مجھے بتائیے اتنے حساس ٹاپکس ہیں, اتنے سینسٹیو ٹاپکس ہیں. ایک منٹ, یہ بات کر رہے ہیں نا, بات فیکٹس پہ ہوگی. 2 + 2 = 4. کون سا انڈیپینڈنٹ جو ہے ریپیوٹیڈ لائر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے غلط فیصلہ ہے؟ مجھے بتائیں, نام بتائیں. آسما جہانگیر. ہاں وہ تو آپ چھوڑیں نا, نہیں آپ تو یار ہر بندے کے اوپر لیبل چھوڑیں نا. کون سا ایسا ایشو ہے, قادر صاحب اپنا جو اٹارنی جنرل ہے, ایسا ایشو ہے جس پہ اس نے ہماری کسی بات کو سپورٹ کیا ہو اور آپ کو خلاف اس نے بات کی ہو پچھلے 4.5 سال میں؟ مجھے ایک بتا دیں. نہیں مجھے بتائیں گے, اس طرح کے تو بے شمار لوگ ہیں. بات کا میں جواب دیتا ہوں. یہ ویسی اٹارنی جنرل ہیں قادر صاحب ہیں, اور بڑے وکیل ہیں, مجھے نام نہیں یاد آ رہے ممبر ہیں. اور آپ نے بڑا عجیب سوال پوچھا. آپ نے کہا کہ وہ IMF والے اور جو ہیں ورلڈ بینک والے بات نہیں کریں گے اسحاق ڈار صاحب سے. تو رانا صاحب کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ جتنی محنت کرتے ہیں, اب میں بات کروں گا تو یہ ان کے خلاف جائے گی. یہ کیوں نہیں بن سکتے؟ وزیر نہیں بنیں گے مگر ایڈوائزر کی حیثیت میں. منسٹر بننے کے لیے منسٹر بننے کے لیے ایک خاص قسم کی کوالٹی ہونا شرط ہے. بتاؤں کون سی؟ درباری ہونا. کام والا آدمی نہیں چاہیے, درباری چاہیے. ہماری پارٹی کی بات کریں, تعریف کریں. ہماری پارٹی کے تو کسی میٹنگ میں آپ آتے نہیں ہیں, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا, ہمیں فکر ہے نا اس پارٹی کی. مجھے بات بتائیے, ہاں یہ ابھی اپنے ووٹ بینک کو اپیز کر رہے ہیں اس ریٹرک, اس بیانیے کو تبدیل کر کے کہ یہ ہمیں اور یہ امپریشن دے کے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی نکالا گیا ہے, جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی نہیں نکالا گیا. اور مگر مقصد یہ سر کہ میں آپ کی تھوڑی مشکل آسان کر دوں. میرا جو ہے نا, میرا مہر بی بی, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کون وزیر اعظم بنتا ہے اور کون صدر بنتا ہے اور کون باہر جاتا ہے, کون اندر آتا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے. اور یہ ہمیشہ میں آپ کو یہ نیریٹو دیتا ہوں, یہ بات کو, میرے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے. کل جو کراچی میں ایک جگہ پہ ہوا ہے, وہ جو آپ نے پروٹوکول میں دیکھا, جو ایک نوجوان پولیس والا پرسوں ہوا تھا کہ تیرا باپ جا رہا ہے, اور اس نے جو ایک عام پاکستانی کے ساتھ جو کیا ہے, ایوری ڈے کی بات ہے سر. ٹھیک ہے, یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, اسلام آباد میں بھی ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, جس کا اوورٹیک کرنے کی کوشش کی, کہیں نکلنا تھا بھائی, اور صحیح کرنے دوسرے نے گن لے رہا ہے. اس ملک میں ہمارا اور آپ کا, ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو لوگ بندوقیں دکھا کے ڈرائیں گے. اور کون جی ایلیجڈلی کسی جج صاحب کے بیٹے تھے جو باپ کی پروٹوکول یوز کر رہے تھے. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ میں کوئی جو ہے کسی جماعت کا وکیل نہیں بیٹھا, میں اپنی جماعت کا وکیل بیٹھا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن the credit is due, you must give it to where it should be. دیکھیں سر, مجھے ایک بات بتائیں, ایک منٹ میں بات کروں. دیکھیں رانا صاحب, دیکھیں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سابقہ پھانسی چڑھا, ٹھیک ہو گیا. ان کی جو ہے ملک پھر ٹھیک نہیں ہوا. سنیں نا میری بات, میں ان کی وکالت نہیں کرنے بیٹھا, میں صرف آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتانے بیٹھا ہوں. بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی. پیپلز پارٹی سے ایک نعرہ لگا وہاں سے زرداری صاحب نے, حالانکہ باوجود ان کی کرپشن کے, اور ہم کسی بھی چیز میں زرداری صاحب کی نہ سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان کو مسائل میں گرایا اس آدمی, لیکن اس نے ایک نعرہ لگایا. اس آدمی نے کراچی میں بیٹھ کے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد کا. او بھائی, آپ لاہور میں پاکستان کے دل میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم چڑھ جائیں گے, ہم کود جائیں گے, یہ کر دیں گے, تباہ. آپ نریندر مودی کا نیریٹو بیچنے بیٹھے ہیں یہاں پہ. دیکھیں آپ اداروں کی پاکستانی عوام یہ بات نہیں مانے گی. نہیں رانا صاحب, آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. رانا صاحب ایک منٹ, یہ جو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, مجھے یہ بتائیں, جن لوگوں نے بھٹو کو مارا انہوں نے پاکستان ٹھیک کر دیا؟ رانا صاحب, میں تو ان کی, وہ تو بیٹھی ہے نا, وہ ڈیفینڈ کرے گی محترمہ شلا بی بی بیٹھی ہیں. میں تو صرف تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا, دوسرا شہید ہو گیا, کہ انہوں نے فوج کو جس نے بھٹو کو مارا, آپ کا لیڈر کہتا تھا میری عمر اس سے لگ جائے. فوج کو ایسا ادارہ ٹارگٹ نہیں کیا, ڈکٹیٹر. اور یہی بات ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ ڈکٹیٹر کو ٹارگٹ بے شک کریں. ایک ڈکٹیٹر اچھا تھا, دوسرا آپ کا, لیکن یہاں پہ جب کیونکہ وہ آپ کو اقتدار میں لایا, جس نے اقتدار سے نکالا وہ گندہ ہو گیا. آپ کو ڈیموکریٹ بننے کا شوق ہے, انگریزوں کو ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں, گیلانی کو بی بی کی 2 حکومتیں برطرف کرنا مسئلہ نہیں. ہم نے ان ڈکٹیٹروں کے خلاف پھر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اور ہم نے اس کے بعد کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے لیے بھی چلے گئے سپریم کورٹ سر. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو بھی اہل کرنے کے لیے عدالت چلے گئے. بالکل ٹھیک, یہ غلطیاں ہوئی ہیں. آپ کریں تو غلطیاں ہیں, کوئی اور کرے تو سر وہ ملک دشمن ہے. ہم نے اس کی سزا بھی پائی, وہ سازش کر رہا ہے. ہم نے ان چیزوں کو بھگتا ہے, کیا ہم کرتے ہی جائیں گے. مجھے چلیں پروگرام میں آگے ٹائم نہ دیں, یہ میری بات سنیں پلیز. دیکھیں, بھول جائیں ہم کس جماعت سے ہیں, ہم تینوں الیکٹڈ لوگ ہیں, یہ پارلیمنٹیرین ہیں شیلا بی بی, ہم دونوں الیکٹڈ آدمی یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں, وہ جو نظارہ ہم نے اس دن دیکھا ہے
کہ فوجی ہمارے ٹھیک ہے آپ بے شک بات کریں جس نے کوئی ڈکٹیٹرشپ کی ہے, آپ کا عام فوجی ٹرکوں پہ یا گاڑیوں پہ بیٹھ کے ادھر کھڑا ہے اور نون لیگ کے ورکر کو آپ نے اتنا اس کے خلاف بھڑکایا ہے, وہ مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے, یہ میڈیا پہ چلا ہے سارا, یہ میڈیا پہ چلا ہے سارا. کنٹروورشل کچھ کلپس ہیں, کچھ کنٹروورشل کلپس ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے بندے ان کو لوڈ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کا کہہ کے. یہ چیزیں نہ کریں, عوام کو اپنی اداروں کے خلاف کھڑا نہ کریں. باقی سر مجھے بات بتائیں ایک سیکنڈ, مگر کہیں نہ کہیں اداروں کو جواب دہ ہونا ہے شیلا بی بی. جب 200 رینجرز کے جی شیلا بی بی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہونا پڑے گا, کیونکہ ریاست ود ان دا ریاست, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی کا نعرہ گیلانی صاحب نے بھی لگایا تھا. ادھر 200 رینجرز کا اہلکار جب ان ریکویزیشن وداؤٹ اے ریکویزیشن نہ سول انتظامیہ کے بلانے پہ نہ عدالت کے بلانے پہ ادھر پہنچتا ہے اور اس کے بعد اپنے پاور اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, تو جواب دہی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے. اور میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ فوج کو کچھ کہہ دیا تو وہ ادارہ ہے اس کو عوام کے خلاف اور اس کو یہ نہ کریں. وہ ادارہ نہیں تھا جب یوسف رضا گیلانی کا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا اور سکندر بوسن کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے افتخار چودھری کو اپنے پینافلیکسس پہ لگایا ہوا تھا اور کہا تھا کہ ہم ان کی بریگیڈ ہیں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ کیا تھا؟ اور وہ کیا تھا جب سندھ میں جو 147 جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کا یہ حق دیتا ہے صوبائی حکومت کو کہ وہ اپنی کنڈیشنز پر جتنی ڈیوریشن کے لیے چاہیں وہ فیڈرل آفیشلز کو بلا سکتی ہیں. ہماری مرضی کے بغیر ہم پہ ہر چیز تھوپنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کیا وہ آپ نہیں سمجھتے تھے کہ پروونس کو آپ پروونس بنانا چاہتے ہیں؟ کیا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ سمجھ رہے تھے آپ؟ یا یہ کہ ایف آئی اے جب ایف آئی اے جو تھی وہ آپ بھیج رہے تھے اور وہ ادارے جو انڈر دا پروونشل گورنمنٹ آتے ہیں اس میں وہ کارروائیاں کر رہے تھے, تو وہ کیا تھا؟ اور جب انہوں نے آپ کے خلاف کی, نیب نے تو آپ نے کہا ناخون کاٹ دیں گے, پر قطر دیں گے. تو آپ جب ایک سسٹم کو جب شیلا بی بی قطع کلامی ماں, جب اتنا واضح فرق ہے دونوں کے بیانیوں میں, آپ پھر بھی مکمکا کا نیریٹو نہیں ختم کرتے. اس کے بعد وہ اتنے سینسٹیو ٹاپک ناموس رسالت کے اوپر بھی پچھلے 48 گھنٹے سے ایک منٹ یہ مکمکا وغیرہ جو ورڈز ہیں نا, یہ ان کے جینے کا سامان ہے. ابھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کر دیا, سپریم کورٹ نے یہ کر دیا, انہیں ماننا چاہیے. تو بھائی تم بھی مانو نا کہ آصف زرداری کو سپریم کورٹ نے سارے ریفرنسز سے بری کیا ہے. یا تو کہو کہ سپریم کورٹ غلط ہے, اس وقت مکمکا آصف زرداری غلط. آپ کر لیں پھر وہ بھی شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زرداری صاحب کے کیسز ہیں وہ گورنمنٹ کے نان پروسیکیوشن کی وجہ سے آگے نہیں چلے. یہ وہی بات ہے جو شہباز صاحب کہتے تھے, شہباز شریف صاحب کہتے تھے ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, کھینچ لیں گے, وہ کریں گے, پیٹ سے نکالیں گے. اور جب حکومت میں آئے تو پیٹ پہ ہاتھ پھر کے آرام سے بیٹھ گئے کہ تم ہمیں پانامے پہ نہ چھیڑو, ہم تمہیں فیسس بینکس پہ نہیں چھیڑیں گے, تم بھی بیٹھو ہم بھی بیٹھنے, تھوڑی چھیڑا چھاڑی کریں گے لیکن آپس میں مکمکا. اب میں بتاؤں مکمکا کیا ہے؟ مکمکا یہ ہے, رانا صاحب دیکھیں رائٹنگ آن دا وال پڑھ لیا کریں. آپ ہمیں سمجھایا کریں, اب ہمیں آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے. اچھا بی بی میں بات کروں, ہمارے لوگ 11.5 سال بند ہیں. ویسے اے این پی کے خلاف آپ بھی بڑا بولتے تھے, ایک بڑا کیس بتا دیں. میں سوال کروں ذرا, وہ علیحدہ کہانی ہے. میں علی محمد صاحب سے ایک سوال کروں, میں آپ کے پچھلے سوال کا تو جواب دے دوں. ادھر ایک جو ہے مہر بی بی ہے, ایک منٹ وہ پھر آپ کر جائیں, میں جواب دے دوں. ایک منٹ پلیز, میں جواب دے بڑی بہن ہے, سن لیں. دیکھیں میری بات سنیں. یہ جو کہہ رہی نا بی بی کی مکمکا کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. مکمکا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چیخ کے کہے کہ اور بین کرے کہ میں ہوں مکمکا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے crucial decisions میں. When the chips were down for the government, look where Khurshid Shah came to salvage them. Number one. They stood with the system. اب سنیں ذرا, ایک منٹ, وہ آپ کی رائے ہے. Salvage them, salvage you people. میں خاموش ہو جاؤں, یہ دونوں ہیں, میں اکیلا ہوں, میں بات کر لوں. اس سے کیا وہ بھی اکیلے ہوتے ہیں جب آپ دھرنے میں جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ایک بالکل صحیح کیا, ہم جمہوریت کے ساتھ پاناما پہ جب ایشو ہوا, پاناما پہ یہ سمم بکن ان کے لیڈر جو ہیں اپنا بلاول, ان کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے کہا میں نکل رہا ہوں. ادھر سے زرداری صاحب نے کہا بیٹا ذرا آرام سے, وہ رہ گئے. اچھا یہ موجودہ ایشو پہ اس دن جو ہم کھڑے رہے,
لیکن ہمیں کہتے تھے سپریم کورٹ نہ جاؤ, جب سپریم کورٹ میں گئے فیصلہ خلاف آیا, ہم سے پہلے لڈو کھانے یہ پہنچ گئے ادھر. اور ابھی کل جو ہوا ہے پرسوں, میں یقین کرے خود خورشید شاہ صاحب کے پاس گیا, میں نے ہاتھ سے پکڑے گئے, شاہ صاحب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آ کے لیڈ کرے ہمیں ویل میں. کہتے ہیں میں تو نہیں جاتا, کبھی ویل میں نہیں گیا. اور وہاں پہ بجائے اس کے کہ ختم نبوت پہ سپیچ کرتے, یا جو دوسرا ایشو تھا وہ ان کا جو نااہل کو صدر بنانا چاہ رہے تھے, وہ کلاس 203 کا, وہ پیٹرول پرائسز پہ بجٹ سپیچ کر دی. اگر یہ مکمکہ نہیں ہے, اگر یہ I think this is the mother of all مکمکات. دیکھیں ان کا پوائنٹ ہے کہ ہم دونوں برے ہیں. مجھے وہ گاؤں کے وہ پٹواری کا اس کے بچے کا مجھے آ گیا کہ وہ بھی مر جائے, وہ بھی مر جائے. اس نے کہا جی سارا پنڈ مر جائے, تو نے چودھری نہیں انشاءاللہ رانا صاحب آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, پاکستان بھی ادھر ہے. انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم بنے ہی بنے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بنے ہی بنے. اچھا مجھے بتائیں, وزیر اعظم عمران خان ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. یہ کوئی آپ کا چودراہٹ ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم چودھری نہیں بنیں گے, ہم عام آدمی آپ کو چودھری بن جائیں گے. آپ بن جائیں گے. انہوں نے عمران خان عام آدمی ہے, عمران خان بنے گا, آپ بنے وزیر اعظم. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. بنوں گا جب میرا نمبر آئے گا. بیٹا باپ سے آگے نہیں جاتا, پہلا حق لیڈر کا ہے. آج آپ نے سنا حمزہ حمزہ کے نعرے گونجے, حمزہ حمزہ کے گونجے. یہ دیکھتے رہے یہ میری بات روک رہے ہیں, یہ میری بات کو روک رہے ہیں. اور شیلا بی بی دیکھ رہے ہیں عمران خان بنے بنے. ان کا مقصد میری بات کو روکنا ہے. مجھے بتائیں, انہوں نے تھوڑا عرصہ پہلے دعا مانگی, یا اللہ 2013 کے اندر ہمیں شکر ہے آپ نے گورنمنٹ نہیں دی, ورنہ ہم تو پاکستان تباہ کر دیتے. اس دعا کو 2013 سے 2013 سے اب تک آپ نے کیا سیکھا ہے؟ بجلی نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, آپ نے کیا سیکھا ہے؟ بجلی ہے تھوڑی 2013 سے مان گئے, کہتے تھوڑی تھوڑی ہے. تھینک یو, مان گئے. چلو 2013 سے اب تک کیا ایک سیکھا ہے؟ وقفہ لے لیں. یہ آپ کے ورکرز کنونشن کے اندر حمزہ حمزہ کے جو نعرے لگے ہیں اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنی ہے. we're going to be right back after a very short break. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. شیلا بی بی آپ ضرور اپنا جواب دے دیجئے علی محمد صاحب کو. اس کے بعد جو حمزہ حمزہ کے نعرے لگے ہیں ورکرز کنونشن میں, اور مجبور لگے ذرا وزیر اعظم ان کا نام لینے سے, تو جو کھل کے دراڑیں سامنے آئی ہیں قیادت یا نیکسٹ یا تھرڈ لیول, ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے نا کہ جانشی کون ہوئیں گے, وہی ہر ایک کو ایک کشمکش اور ایک سسپینس میں رکھا ہوا ہے. بادشاہ ہے, میں اس کا جواب دوں گا. جی شیلا بی بی. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انہوں نے دھرنا دیا تھا اور اس سے یہ چاہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کو الٹ دیا جائے, تو پارلیمنٹری سسٹم ڈیریل ہم نہیں کر سکتے. اور اگر وہ الٹ بھی دیا جاتا تو الیکشن اگر ہوتے تو اسی بغیر ریفارمز ہوئے ہوتے. اب تو ہم نے ایک ریفارمز کیے ہیں, ٹھیک ہے, ریفارمز کیے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ دو باتیں چھوڑ کے جو انہوں نے ایک جس میں آپ کے سینیٹرز جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے اور آئے نہیں, اس کو چھوڑ کر اس والی ریفارم کو, اور یہ ختم نبوت جس کو ابھی صحیح کرا لیا گیا, اس کو چھوڑ کے آپ بتائیں کہ بہت کچھ ہوئی ہے. تو وہی سسٹم رہتا تو ہمارا کام جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, اس کے سسٹم کو آگے چلانا ہے. کل طالبان آ کے دھرنا دے دیں کہ آپ جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ گراؤ, آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو شوق ہے سب گرے تو میں اوپر چڑھوں بیرو بن کے. تو بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عمران خان بنے ہی بنے ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں, اور عمران خان جو بنیں گے وہ تو وقت بتائے گا. ویسے 2 دفعہ جو کچھ لیڈر ملک میں ایک ہے نا, مسئلہ نہیں ہوا. اب جو اصل بات ہے جو آپ نے کہی, بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت, اس میں سب بول رہے تھے جناب اسمبلی کا سیشن ختم ہو جانا تھا, اور اس میں جو ہے وہ جو انہوں نے پیٹرول بم گرایا ہے, جو انہوں نے الیکٹریکل چارجز بڑھائے ہیں, وہ بالکل اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. آپ تو ٹھیکیدار بن رہے ہیں ہر چیز کے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اطلاع ہے کہ لندن میں عمران خان صاحب کس سے ملے, اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی. آپ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ جس کو کہتے ہیں کہ ہم چپراسی نہ بنائیں, آپ اس کو وزیر اعظم کے لیے نومینیٹ کر سکتے ہیں. شیلا بی بی کس سے ملے ہیں خان صاحب؟ ان کو معلوم ہے لندن میں کس سے ملے ہیں, پھر یہاں کے پینگے کس سے بڑھائیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے, آپ بتائیں نا بھائی یہ خبر خاصی گرم ہے کہ الطاف حسین سے ملے ہیں. اب یہ خود بتائیں گے کہ کیا ہے مسئلہ. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں, میاں صاحب بھی ملے اور آپ بھی ملے, تو اب یہ مکمکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اور یہ مکمکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس بات کا ثبوت لائیں. مجھے بتائیے, چھوڑیے اس بات کو, مجھے ایک بات بتائیے گا رانا صاحب, یہ جو کل تک رپورٹ اور ہمارے پاس خبریں آ رہی تھیں کہ بیکاز ذاتی طور پہ بھی آپ کو پتہ ہے انسان جانتا ہے, پھر خبریں بھی آتی ہیں
اور مریم بی بی کا ایک بہت انارڈینیٹلی امپورٹنٹ رول ہو گیا پچھلے 4-5 سال کے اندر. حمزہ صاحب کا N120 میں نہ ہونا, ایکٹیویٹیز میں پارٹی ایک نہیں کرنا, ہمارے ذرائع کے مطابق دکھی ہونا, ناٹ ٹو بی, ان کو الیکشن کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی, ان کے ہاتھ میں نہیں دی گئی پوری, اور اس کے بعد حمزہ کے نعرے گونجنا, ایک فالوئنگ ان کی اپنی بھی ہے, اور میاں صاحب کا ہچکچانا, 2 سیکنڈ خاموش رہنا اور پھر کہنا ہاں حمزہ کو بھی مبارک. کیا ریڈنگ دی جائے؟ دیکھیں, جو میں آج بڑے غور سے وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, میں لاہور میں تو نہیں تھا, میں دیکھ رہا تھا, میاں صاحب نے ان سارے لوگوں کا نام لیا جو اس الیکشن کمپین کو چلا رہے تھے. شہباز شریف صاحب تو اس میں نہیں تھے, ان کا نام کیوں لیا پھر؟ شہباز شریف was not running the election campaign, he was not even in the country. He could not have run it because وہ as a chief minister وہ صوبے کے جو انچارج تھے وہ نہیں تھے. حمزہ کو تو ڈی فیکٹو چیف منسٹر کہا جاتا ہے سر. پچھلے 4 سال سے کسی حلقے میں کام نہیں ہوا جب تک حمزہ صاحب نے وہ ہے تو نہیں, یہ لوگ کہتے ہیں ڈی فیکٹو. حمزہ کے نعرے اس لیے لگے, دیکھیں حمزہ کی ایک فالوئنگ ہے اور اس کے ساتھیوں نے کہا Can he be the next leader in any capacity یا نہیں؟ ابھی تو ہیں 2-3. دیکھیں ایک بندہ جو 3-4 دفعہ Why not you? ایک دفعہ 3-4 دفعہ الیکشن جیت چکا ہے. As Prime Minister, why Imran Khan? Why not you? when the time comes. Why not you? But he doesn't have sons whom he is appointing. اچھا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تو پھر چانس ہے, ان کا no chance in hell. No chance in hell. I will climb the ladder. خاتون پرائم منسٹر بھی ہو سکتی ہے. یہ مجھے دیکھیں نا, مریم بی بی. Why not Rana صاحب؟ دیکھیں مریم بی بی ہے نا. آپ نے سوال کیا کہ وہ کیوں نہیں بن سکتے. دیکھیں آپ نے کہا آپ مجھے وقت دے دیں گے, آپ نے کہا تھا انشاءاللہ علی محمد will when the time comes, but there is no bar on me because in our party there is no patriarchal system. Imran Khan has not launched his kids as our leaders. سر ایک شاہ محمود قریشی کا نعرہ کیا لگایا قائد حزب اختلاف کی, لڑائی پھوٹ پڑی جماعت کے اندر. میں دیکھیں میں ویسے ٹائم دے رہے تھے میں ویسی ذرا دیکھیں بی بی کو آپ کو ایک شریف آدمی ٹکر گیا بات کرنے میں. جتنی باتیں زیادہ کریں گے پھنسیں گے, چلیں پھنسنے دیں مجھے. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا, خوش ہو جائے, میرے لیے بہت محترم ہے, الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی احتیاط کر لیا کریں. میں صرف یہ کہوں گا خیر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں کہ کوئی لیڈر بنے نہ بنے. حمزہ صاحب بے شک بنے, لیکن اس طرح کا ماحول پیدا کرنا کہ حمزہ صاحب ہوں گے یا مریم بی بی ہوں گی, یہ پاکستانیوں کو کیوں آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے عام پاکستانی کے بچے میں کوالٹی نہیں ہے؟ اپنی پارٹی کے اندر یہ بتائیں انہوں نے کیا کرنا, ہمیں مشورے کیوں دے رہے ہیں؟ ایک بندہ جو پھر آپ بولنے سے نہیں رکتے, ان کی پارٹی 3 دفعہ وہ MNA بنے, اگر ہماری پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے یا ہماری پارٹی پسند کرتی ہے, ان کو کیا اعتراض ہے؟ اگر ان کے نام کے ساتھ شریف نہ ہوتا پھر بھی کرتے. یہ بتائیں یار, چلیں ادھر ہاتھ رکھ کے بتائیں, چلیں ہاتھ رکھیں بتائیں. آپ کو فوبیا ہو گیا ہے نون لیگ کا. اپنا کام اپنا آنگن سیدھا کریں, اپنا آنگن سیدھا کریں. ہمیں مشورے کیوں دیتے ہیں؟ ہم آپ کو مشورے دیتے ہیں نہیں, ہم اس ملک کا سیدھا کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ ابھی وہ عمران خان کہہ رہا ہے میں ابھی تک سیکھا کچھ نہیں ہوں, آپ اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں, ابھی تک تو سیکھا کچھ نہیں ہے. مجھے مہر بی بی یہ بتائیں کبھی گھر میں کسی چور کو رکھ کے گھر ٹھیک ہوا ہے؟ جس بندے نے آج یہ بیان دیا کہ میں 2013 میں مجھے حکومت مل جاتی تو میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیتا, اب اس نے کیا سیکھ لیا مجھے بتا دیا نا, کیا سیکھ دیا نا بیڑا غرق آپ نے کر دیا, کام پورا کر دیا. میاں صاحب نے آج تمام طرح کی اچیومنٹس اور کاوشیں اور جو ایکسرسائزز کی ہیں پچھلے 4 سال کے اندر وہ گنوائیں, اور اس کے بعد یہ کہا کہ یکا یک ان سب چیزوں کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار چلا دی. یکا یک ان ساری اچیومنٹس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار چلا دی. کیوں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ ساری جو آپ کی اچھی کارکردگی ہے اور محنت ہے اس کے صلے میں آپ پہ تلوار چلائی گئی ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے, یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے. 14 سال وہ ملک سے باہر تھے, یہ سارے کام اس وقت ہو سکتے تھے, یہ ٹائم چوز کیا گیا. سر یہ پہلے 2 دفعہ کی طرح تھا, یہ زبردستی یہ ہتکڑیاں لگا کے نکالا گیا ہے. ہمارے اعتراضات آپ کے سامنے ہیں. یہ احتساب پہلی دفعہ ہوا ہے سر, تیسری دفعہ نہیں ہوا. یہ احتساب نہیں ہوا, یہ احتساب نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ کیس چلتا, آپ اسے جوڈیشل کو کہتے ہیں, یہ کیس چلتا اپنی پراپر میں, ہمیں اپیل کا حق ہوتا, ہم اپیل ہارتے, ہم پھر اپیل ہارتے. سر آپ کے پاس پورا حق ہے نیب کورٹس کے اندر, آپ بالکل جس طرح جج صاحب نے کہا کہ آپ کو اگر JIT کا مسئلہ ہے ایک پیج کھول کے اس کو چیلنج کریں نیب کورٹ کے اندر, prove it wrong. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن نہیں. کیا ہے؟ دیکھیں کرپشن مسئلہ ہے, کرپشن کی خاطر آپ پاکستان کی گاڑی نہیں کھڑی کریں. کیا مسئلہ ہے؟ اکانومی ہے,
इकोनॉमी है, दहशत गर्दी है, आपकी इकोनॉमी है। देखिए ये इन लोगों ने पूरी कौम को, इंडिया में करप्शन नहीं है, वो 7-8% से ग्रो कर रहा है, हमसे ज्यादा करप्शन है। तो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला करप्शन ही है, इसलिए अभी करप्शन को टैकल ना करो? ना ये नहीं कह रहा। साइड बाय साइड चले, साइड बाय साइड। 14 साल से आप रोके रख लेते हैं और फिर जब वो आपको अप्रोप्रिएट टाइम लगता है आप फाइलें निकाल लेते हैं। आपकी बस आज हुदैबिया का केस 2 दफा हाई कोर्ट से बंद हुआ, आज खुल रहा है। अब आज पाकिस्तान का बिजनेसमैन कहता है अगर नवाज शरीफ की फैक्ट्री का केस 20 साल के बाद खुल सकता है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? एक मिनट, इस बात का फैसला आज कर लें। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन क्यों है? इसलिए है कि देखें, आपने करप्शन कर करके इसका इतना दिवालिया निकाल दिया है। स्कूल में तालीम नहीं है क्योंकि करप्शन है। 300 बिलियन की इकोनॉमी है, कितना चोरी होता है आप बताएं मुझे। आपके अस्पताल में 3.2 करोड़ आपका जो है 3.2 खरब आपकी करप्शन होती है, और ये हमारे नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट के उनके फैक्ट से जाके चेक कर लें। देखें सर, ये करप्शन अगर ना हो, आपको अस्पताल में दवाई मिले, स्कूल में इलाज मिले, पीने को आपको साफ पानी मिले। बताएं इंडिया में कम है कि पाकिस्तान में कम है? आप इंटरनेशनल फिगर देखें, इंडिया में कम है। करप्शन को डिफेंड ना करें, कोई दूसरी बात डिफेंड कर रहा। मगर सर मेरी बात सुनिए, ये डेवलपमेंट और ये तरक्की और ये खुशहाली, वही बात है जो हमजा कहता था बच्चों को, एक साफ शफाफ आदत भी ला सकती है ना, जिसके पास अपनी मनी ट्रेल हो। मैं सुन नहीं सक रहा। मैं कह रही हूँ सारा कुछ एक साफ शफाफ की आदत भी ला सकती है ना, जिसके पास अपनी मनी ट्रेल हो, या मियां साहब इंडिस्पेंसिबल हैं, देखिए नागुज़ीर हैं। मैं बताऊं ये क्यों हो रहा है, ये क्यों इस 3 मार्शल लगे इन लीडरों ने, जिसमें मेरी बात तो मेरी करने नहीं दे रहे। इन पार्टियों ने जंग लड़के वापस आए हैं, डिक्टेटरों को घर भेजा है। अगर ये हमारे मुल्क में इंडिया की तरह स्मूथ होता है, हिंदुस्तान में भी नेहरू खानदान को कहते थे ये कभी जान नहीं छोड़ेंगे, आज वहां पे वो खत्म हो गया है। ठीक है ना, अगर 70 साल से यहाँ जमहूरियत चल रही होती और इन लीडरों ने अपनी जान ना मारी होती, पीपल्स पार्टी ने जान ना मारी होती, नून लीग ने ना मारी होती, डिक्टेटरों को वापस भेजने के लिए, ये हमें मुकमुका क्या कहता, हमें जीरो करना चाहते हैं। हमारी कुर्बानियां हैं इस मुल्क में जमहूरियत वापस लाने के लिए, इन दोनों जमातों की कुर्बानियां हैं, जिसको ये मुकमुका कह के तबाह कर देते हैं। सब सही है। वैसे आप उसके लिए हमें तो मेडल मिलना चाहिए। अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, ये हर चीज में हमें हिंदुस्तान की मिसाल क्यों देते हैं? ये क्योंकि वो तरक्की कर रहा है, क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। 7-8% ग्रो कर रहा है। मुझे शैला बीबी, करप्शन और गुड गवर्नेंस ने एक जमात को एक सूबे तक मिलने आप क्यों गए थे? कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बताइए कि ये आप में और इनमें तो इस बात पे तो इत्तेफाक होगा कि करप्शन इज नॉट अ बिग इशू। बात ये है कि चाहे सोहरवर्दी साहब हों या अब तक करप्शन की बात की गई, लेकिन उसमें आज तक किसी सियासतदान को करप्शन जो है उस पर साबित नहीं हुई। मेरा कहना यह है कि बिल्कुल हमारी अब अदालतें आज़ाद हैं, हर एक को सजा दें, हर एक के ऊपर। यही तो पीटीआई रो रही है, जब तक आप और नून लीग मिल के नैब का चेयरमैन लगाते रहेंगे कभी भी करप्शन साबित नहीं होगी। पीटीआई ने अपना नैब का इदारा फौज पॉलिटिशियन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का दाव लगा हुआ है। नैब का इदारा बनाया था। हम फौज करप्शन कर रहे हैं। आप बात सुन लें, पीटीआई ने अपना भी नैब का इदारा, अगर नैब का इदारा सही होता ना, शैला बीबी जरदारी साहब ये ना कहते कि नैब के चेयरमैन की जुर्रत के मुझे अरेस्ट करे। जी, इसलिए जरूरत नहीं कि कोई केस ही नहीं था जिसमें अरेस्ट ऑर्डर होते। पीटीआई ने अपना नैब का इदारा बनाया था, पीटीआई ने अपना नैब का इदारा बनाया था, और पीटीआई के अपने ही लोगों ने अपने सीएम पे करप्शन के चार्जेस लगाए हुए। अच्छा, हम मेरा वक्त खत्म हो गया। शैला बीबी, इस सदी का सबसे बड़ा इनका अलमिया है कि इनका नुमाइंदा बनके कोई अपना नाम नहीं देना चाह रहा। दुनिया के सबसे बड़े ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। कोई शख्स अपना नाम नहीं, कई लोगों को पूछा, इन्होंने कई लोगों को पूछा कि नैब का चेयरमैन बनना है, उन्होंने कहा जी आपके थ्रू नहीं बनना। राणा साहब सुने, इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा ये है कि मुल्क का नहीं, दुनिया के सबसे ऑनेस्ट पॉलिटिशियन आसिफ अली जरदारी, और आप जैसे लोग आसिफ अली जरदारी को ताहयात पाकिस्तान का सदर बना दें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।